पंजाब भर में जो TLP के खिलाफ जो अब तक क्रैक डाउन किया गया है उसमें अब तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा कारकुनान को और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है और कुछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और कुछ के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए, बल्कि मेजॉरिटी को अभी तक अदालतों में पेश नहीं किया गया और इनकी तादाद काफी ज्यादा है। और इस सिलसिले में बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो मुख्तलिफ शहरों से हुई हैं। लाहौर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां लाहौर में हुई हैं, फिर फैसलाबाद में, मुल्तान में, भक्खर में, झंग में, बहावलनगर में और इस तरीके से मुरीदके में बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सब की सब गिरफ्तारियां करके इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाला गया है और एक बड़ी FIR दर्ज की गई है, लेकिन बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी तक जाहिर नहीं की गई। नंबर 1। नंबर 2 जी, अब जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आ गए हैं, कुछ ऐसे शवाहद सामने आ गए हैं कि मुरीदके में जो जब ये ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन के बाद वहां का जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो सारे का सारा वहां पे गायब कर दिया गया है, बल्कि वो मखसूस जो है फोर्सेस वो आई और वहां से निकलवा ली। पंजाब पुलिस ने कुछ काम किया, कुछ और फोर्सेस ने किया और जितना भी DVR थे वो सारे उठाकर ले गए हैं। ये मुरीदके के अवाम का कहना है, क्योंकि किसी शॉप पे, किसी फैक्ट्री पे, किसी घर पे जहां जहां कैमरे लगे हुए थे वो सब के सब मोस्टली जो है DVR वो ले गए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि शवाहद ना सामने आ जाए, फुटेजेस सामने ना आ जाए। क्योंकि जो मेरी बात हुई है एक बहुत ही अहम तरीन सोर्स से, उसने कहा है कि जी अगर वो फुटेज किसी दिन भी लीक हो गई, उस दिन जो गलियों में बाजारों में हुआ, और अगर वो लीक हो गई तो वो इतना बड़ा इनके लिए धमाका होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। और एक पुलिस जरिए ने मुझे बताया कि ये जो आप इससे, उन्होंने कहा कि ये अंदाजा लगा लें कि बहुत सारे लोगों ने गोली चलाने से इनकार भी किया और ये भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हुक्म था तो कुचलना था, इसलिए उस दिन कुचला गया। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि जी डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो खास तौर पे गायब किया गया है और ये बिल्कुल उसी तरीके से गायब किया गया है जैसे 9 मई का गायब किया गया था, जैसे 26 नवंबर का गायब किया गया था और आज़ाद कश्मीर का भी गायब किया गया है। आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर का जो डिजिटल डाटा है, CCTV फुटेज और जो सेफ सिटी कैमरास की फुटेज जो है उसके हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था और अभी तक उसका डाटा नहीं मिला। इसी तरीके से ईमान मजारी साहिबा के साथ जो कोर्ट में हुआ था उसका भी डाटा अभी तक नहीं मिला उनको, हालांकि उन्होंने भी पिटीशन फाइल की थी। तो डाटा जो है वो सबसे पहले गायब किया जाता है, खास तौर पे इसीलिए कि किसी भी सूरत में पकड़े ना जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारी इत्तला के मुताबिक उस दिन शहरियों ने काफी सारा मवाद इकट्ठा किया और वो मवाद जो है मटेरियल यानी कि फुटेजेस और कुछ लाशें पड़ी हुई हैं गली बाजारों में, वो सारे का सारा फिर कलेक्ट कैसे किया गया, उठाकर कैसे लेके गए, वो सारी वीडियोस जो हैं वो महफूज हैं। और इसके साथ ही अब क्योंकि कुछ दिन गुजर गए हैं, लाशें वापस ना करने का सिलसिला जो है वो भी गंभीर होता जा रहा है। TLP के अब ये मामला अब TLP का नहीं रहा बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद बनता जा रहा है और अब जो वर्षा हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी कल एक खातून ने की वीडियो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है, वो क्या कहती हैं जरा सुनिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उनको लाशें नहीं मिल रही और लाशें जो हैं वो लेने के लिए, उनको देने के लिए क्या शराइत आयद की जा रही हैं पुलिस की तरफ से, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वालिद लब्बैक की अक़सा मार्च में शरीक हुए थे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से निकाला गया था, फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए निकाला गया था। 13 अक्टूबर की सुबह को पाकिस्तानी फोर्सेस ने गोलियां मारकर सीधी फायरिंग करके मेरे वालिद को शहीद कर दिया। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म ये था कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे, वो लब्बैक या अक़सा के नारे लगा रहे थे। अब जब उनकी मैयत लेने के लिए गए हैं तो भी मैयत भी नहीं दे रहे, ऊपर से धमकी लगा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं कराना और लिख के दो के हाफिज साहब जो है वो दहशतगर्द है। ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते।
یہ شرائط ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے، یہ بیانیاں ہم نہیں دے سکتے۔ تحریک ہماری پرامن جماعت ہے جس نے ہمیں محبت سکھائی ہے ہمارے ملک سے، ہمیں بغاوت نہیں سکھائی، اور حکومت اپنے اوچھے کنڈوں سے باز آئے اور ہمارے شہداء ہمیں واپس کرے۔ یہ کہتے ہیں جناب، اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شہداء واپس کیے جائیں، ڈیڈ باڈیز واپس کیے جائیں۔ اس طریقے سے اور بھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ ویڈیو سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کر لی گئی ہیں، اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ باہر بھیجا جا رہا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں اور یورپ میں، اور اس کو اب آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ کچھ پروفیشنلز ہیں، وکلا ہیں، وہ اس کو اقوام متحدہ میں بھی لے جانا چاہتے ہیں، یورپی یونین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور برطانیہ کے اقتدار کے ایوانوں میں، اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی عالمی جو تنظیمیں ہیں ان کے سامنے یہ سارے کا سارا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جینوسائیڈ واچ کو بھی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بھجوائیں گے، کیونکہ 26 نومبر کا بھی یہی ہوا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوا، اور پھر مرید کے میں بھی یہی ہوا۔ تو اب جو لوگ ہیں وہ بچر آف گجرات سے بچر آف پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت، اور اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا ہے، ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور آج تک ان کو بھی انصاف نہیں ملا۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی خبر بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور جو رپورٹ میری اطلاع کے مطابق لگائی گئی ہے، وہ ہے پنجاب میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، CCD، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، اور اس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے جو ایک بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، وہ ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑتے ہیں، اور ان کی اب تک کی کاروائیوں میں صرف 500 سے زیادہ مبینہ مقابلے ہوئے ہیں۔ صرف 2025 کا یہ ڈیٹا ہے، جنوری سے لے کے آنورڈ تک۔ تو یہ تقریباً 500 سے زائد مقابلے ہوئے ہیں، اور 670 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ان مقابلوں میں، پولیس مقابلوں میں، مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور CCD جو ہے وہ ایک متوازی پولیس فورس بن چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس وسیع و عریض اختیارات ہیں، اور وہ کوئی بھی جان لیوا کارروائیاں کر سکتی ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ اور یہ انسانی حقوق کمیشن نے یہ رپورٹ مرتب کر لی ہے، اور انہوں نے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اور ان میں متعدد پولیس مقابلوں میں جو ان کے لواحقین ہیں وہ حقائق یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جو پولیس بیان کرتی ہے، یا جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بیان کرتا ہے۔ یہ بھی پنجاب کی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے 26 نومبر بھی پنجاب اور اسلام آباد شہباز شریف صاحب کی ہی صدارت، انہی کی حکومت میں ہوا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، IG بھی وہی تھے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ تو یہ پولیس آفیسر بھی وہی ہیں، پولیس ٹیم بھی وہی ہے، اور وزراء بھی وہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور معاملہ جو ہے وہ پنجاب کی طرف سے، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ادروائز بھی پولیس مقابلوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کمیشن نے اس پہ سخت ترین جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ایک اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل اسرائیل نے بھی اسی طرح کی حرکت کی تھی، اور اسرائیل کے خلاف بھی چونکہ نسل کشی کا الزام اور نیتن کے خلاف لگ رہا ہے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ڈیجیٹل شواہد جو ہیں وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیل کا جو پہلا ہدف ہے وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک ہے، اور یہ ایک جو تازہ ترین جو خاص طور پہ غزہ میں اس وقت ہوا ہے، اس کے بعد یورپی ممالک جو ہیں اسپین میں، اٹلی میں اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور یہ جو نسل کشی کی گئی ہے ان کے الزام میں جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلایا جائے اور نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہی بات جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ جو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے جو سانحہ مرید کے بعد نہ لفظ نسل کشی استعمال ہوا ہے، اور یہ تنظیمات اہل سنت والجماعت جو ہیں ان تمام تنظیمات نے متفقہ طور پہ یہ مطالبہ کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں ابھی تک ان کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو راضی کیا جائے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف
سیاسی جماعتوں ٹی ایل پی پہ پابندی کا جو اقدام اٹھایا گیا ہے وہ بالکل ایک انڈر پریشر کرنے کے لیے ہے جی، کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ یا ٹی ایل پی جو ہے وہ کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث تھیں، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں، اگر ہوتا تو یہ کب تک کا یہ اقدام کر چکے ہوتے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور اس کی ریزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے یہ کر چکی ہے، اور عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ پہلے ہی بل موجود ہے، خاص طور پہ امریکن کانگریس میں پڑا ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب کے خلاف بھی خطوط لکھے جا چکے ہیں بہت سارے، اور اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس میں بھی میٹیریل آلریڈی پڑا ہے، تو اس میں مزید یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ 28 نومبر سے پہلے اس طرح کا میٹیریل مواد بھیجنا اور اس طرح کی شکایات اور کمپلینٹس جانا اور انفارمیشن جانا یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اسرائیل کو اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پریشرائز کرتا ہوتا تھا اور اس کو جینے نہیں دیتا تھا، تو اب وہی والے معاملات جو ہیں وہ بدقسمتی سے ویسے ہی الزامات اب ہم پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر ہے وہ ہے خاص طور پہ اب اس میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے جی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو لہٰذا جو ملبہ گرے گا وہ پنجاب حکومت اور مرکز حکومت مسلم لیگ نواز کی قیادت پہ گر سکتا ہے، اور کم از کم ایسا نہیں تو عالمی اخبارات کی زینت ضرور یہ چیزیں بنیں گی، یہ خبریں بنیں گی، کیونکہ پہلے ہی جو امریکہ کی جو ہے ایک اشاعتی ادارہ ہے ڈراپ سائٹس، وہ آلریڈی بہت ساری خبریں شائع کر چکا ہے، اور پھر اس میٹیریل میں جو سما ٹی وی کی ہے پوری کی پوری رپورٹ، وہ خاص طور پہ اس کو بھی لیا گیا ہے، کیونکہ سما ٹی وی اس وقت وفاقی وزیر علیم خان صاحب کی ملکیت ہے، اور اگر وفاقی وزیر کا ٹیلی ویژن جو ہے اتنی دھڑلے دار اور دبنگ قسم کی رپورٹ جاری کر رہا ہے، اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ نشر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے اس میں دال میں کافی کچھ کالا ہے۔ تو اگلی خبر یہ ہے جناب کہ سعودی عرب کا ایک ہنگامی دورہ ایک بار پھر ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ یہ وزٹ ہے آئندہ ہفتے، اور ہو سکتا ہے اس ہفتے کے آخر میں چلے جائیں یا اگلے ہفتے کے شروع میں۔ 3 دن کا وزٹ ہے، اور اس 3 دن کے وزٹ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی ہوں گے، اور دیگر بھی لیڈرشپ ہوگی، اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس وزیر اعظم سعودی عرب ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایونٹ سے پیرالل جو ہے جو اصل ملاقاتیں ہیں وہ 2-3 باتوں پہ ہونی ہے، اور اس میں ایک ہے ایکسٹینشن کا معاملہ، اور دوسرا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کہ سعودی عرب سمیت 4 ممالک تیار ہیں، اور جب سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو پھر باقی بھی سارے تسلیم کر لیں گے، یعنی کہ پاکستان بھی تسلیم کر لے گا۔